अस्सलाम वालेकुम, ओमेगा न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, हर शख्स को फूलों से मोहब्बत होती है और कहा जाता है कि फूल मोहब्बत की अलामत होते हैं। और बाज़ अशख़ास ऐसे भी होते हैं जो अपनी आदत को अपनी ज़िंदगी के साथ लेकर चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जिन्होंने फूलों की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना छोड़ना बनाया हुआ है। मेरी मुराद जनाब मियाँ मोइज़ साहब से है, तो उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर, इतना प्यारा और यूनिक और मोहब्बत वाला शौक़ आपको कैसे सर आपने अडॉप्ट किया? मेरे वालिद साहब को जी इसका शौक़ था फूलों से, बचपन से हम देख रहे थे। मेरी फूफो जो थी उनको भी शौक़ था, और वो जो लाहौर में घरों के मुकाबले हुआ करते थे फूलों के, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो उनके साथ कभी वहाँ भी जाते थे, जैसे ये बाग जिना में पहले नुमाइश लगा करती थी, या बरनी बाग जो था वहाँ नुमाइश लगा करती थी। तो बचपन में मुझे याद है उनके साथ जाते थे, उनको इनामात मिलते थे, उससे मैं बहुत ज़्यादा महसूस होता था उसको देख के, और एक इसी तरह से एक शौक़ डेवलप हुआ। ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये बेसिकली इस घर की नर्सरी हुआ करती थी एक ज़माने में, जहाँ पे फूल वगैरह उगाए जाते थे और फिर यहाँ से उठा के मेन घर के आगे लगाए जाते थे। अब जब मैं इधर शिफ्ट हो गया तो फिर इसको मैंने सेट करके एक लॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये शौक़ डेवलप हुआ जी, अपने बड़ों को देख देख के और नुमाइशें देख के, और इस तरह से था। परिंदों का भी इसी तरह अक्सर यही देखा है कि जिन लोगों को भी फूलों का शौक़ होता है उनको साथ परिंदों का भी शौक़ होता है। 90% लोगों को ये होता है। सर, ये बताइएगा कि सीज़न के हिसाब से, जैसे अभी बहार का सीज़न है, उसके बाद गर्मियाँ सर्दियों, कौन कौन से फूल आप अपनी नर्सरी में उगाते? इसके अल्लाह का बड़ा करम है जी कि अल्लाह ने हमें चारों किस्म के मौसम दिए। सर्दी भी है, गर्मी भी है, बहार भी है, ख़ज़ां भी है। तो हम इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत हैं। फूलों की जहाँ तक बात है, ये जो इस वक्त जो सारा सजा हुआ है ये बहार के फूल हैं जी, स्प्रिंग फ्लावर्स हैं। इसी तरह एक गुल दाऊदी का फूल होता है जी, वो दिसंबर जनवरी में फ्लावरिंग करता है सख्त सर्दी में। इसी तरह अब इसके बाद ये जो बहार की जो फूल लगे हुए हैं, ये जैसे ही ख़त्म होंगे तो गर्मी के फूल शुरू हो जाएंगे, जिसमें ज़ीनिया है, फोटोलाका है, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे लाहौर में अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस किस्म के फूलों की वैराइटीज़ अवेलेबल हैं कि सारा साल कुछ ना कुछ आप लगा सकते हैं, आपका घर खाली नहीं रह सकता अगर आप चाहें तो। सर, ये जो अभी आपने बात की कि आपने फूलों की नुमाइशों में हिस्सा भी लिया और आप वहाँ पे मुकाबले विन भी करते, सर लोगों के क्या तासुरात होते थे उस वक्त? इसमें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ जी। ये बेसिकली हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जो 160-65 साल पुराना एक है। यहाँ के जो गवर्नर होते थे जॉन लॉरेंस, उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी। तो उसके तहत ये 160-62 साल से मुकाबले चले आ रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, प्राइवेट लेवल पे भी होते हैं, रेजिडेंसेस के भी होते हैं। अभी भी आपने देखा होगा रेस कोर्स में, बाग जना में अक्सर फूलों की नुमाइश चल रही होती है, तो वो ये सोसाइटी ही करवा रही होती है। तो इसके तहत मैंने जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल भी नहीं की थी, मैं कॉलेज में था, तो मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था मुकाबलों में हिस्सा लेना। और मेरा ख़्याल है मैं कोई 20-25 साल से इनामात जीत रहा हूँ अपनी कैटेगरी में। मैं फर्स्ट ही आता हूँ गुल दाऊदी में भी, और इसमें बहार के उसमें भी। गर्मियों का जो फूल है जो अब आगे आएंगे, उसका कंपटीशन होता नहीं है, तो इसलिए ये 2 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। सर, इनकी प्लांटेशन का तरीकाकार क्या होता है सीज़न के हिसाब से? इसकी प्लांटेशन का ये है जी कि पहले इसका बीज लगाया जाता है। बीज उगाने के बाद उसकी मट्टी वट्टी तैयार करके उसको हम छोटे गमलों में, या ये जो कप होते हैं प्लास्टिक के, या थैली होती है जो शॉपर की थैली होती है, उसमें मट्टी भर के उसमें हम एक एक पौधा लगा देते हैं। वो फिर कुछ अर्सा, महीना 1.5 महीना पड़ा रहता है, वो ग्रो कर जाता है। जिन्होंने ज़ाया होना होता है वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर इनको हम बड़े गमलों में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो जैसे ही गुल दाऊदी का टाइम ख़त्म होता है तो हम इनको बड़े गमलों में शिफ्ट करके फिर इनकी नशोनुमा शुरू कर देते हैं। सर, ये बताइएगा कि इतनी खूबसूरती से आपने सारा कुछ सजाया है, ये आप अकेले करते हैं या आप टीम वगैरह के साथ मिलकर करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल ये अकेला बंदा नहीं कर सकता। मेरे पास एक मालियों की भी टीम है। कुछ लड़के 24 घंटे के लिए 24 आवर्स मैंने रखे हुए हैं। फिर इनके ऊपर एक हेड माली है जो आके देखते हैं मेरे साथ, उनके साथ फिर डिस्कशन होती है कि किस तरह से करना है। तो फूलों का जो मामला है वो तो मालियों के और मेरे हद तक है।
اس کے بعد جو یہ سجاوٹ آپ ساری دیکھ رہے ہیں، فریمز لگے ہوئے ہیں، کوئی وہ ہاتھیوں کی ڈمیز پڑی ہوئی ہیں، پنجرے پڑے ہوئے ہیں، ان میں جو سجاوٹ ہوئی ہوئی ہے، دیواروں وغیرہ پہ جو ہوئی ہوئی ہے، یہ میرے گھر والے بیگم میری جو ہیں عائشہ وہ کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو برڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے جی، ایک چھوٹا، اس کو شوق ہے پرندوں کا، یہ وہ مینیج کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے سارا ٹیم ورک، بیٹا جو بڑے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ کرتا ہے، اور بیٹی بھی ہے جی میری، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وہ ماں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہیلپ کرواتی ہے، اور آپس میں ڈسکشن کر کے تو سارا اس طرح سے پورا آپ ایک کو تو ٹیم پتہ ہے ورک کہ فلاں پھول امپورٹ ہوتا ہے یا وہ لوکلی لیول پہ اس کو اگایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن جب آپ کوئی نیا بندہ ہائر کرتے ہیں یا مالی آپ کی ٹیم کے ممبران وہ جان کے آتے ہیں یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب نیا ہم کوئی بندہ رکھتے ہیں جی تو اس کو تو نہیں پتہ ہوتا، جی جی وہ گاؤں سے آتا ہے یا کہیں سے ایسی جگہ سے اٹھ کے آتا ہے کہ اس کو پھولوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے، لیکن جب وہ 1-2 سال ہمارے ساتھ چلتا ہے، کام کرتا ہے، تو پھر ان کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی سوال آپ کا، اسی سوال کی ہیلپ لیتے ہوئے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پہلے جب میرے بچپن میں جب میں دیکھتا تھا، اس وقت مالیوں کو ایک شوق ہوتا تھا، خود سے مالی بیج اکٹھے کرتے تھے، خود سے ان کی پودوں کی، پھولوں کی کراسنگ کرواتے تھے نئے رنگ بنانے کے لیے، اور کام جو لڑکے ہوتے تھے یا جو ہیلپر ہوتے تھے وہ کام سیکھتے تھے۔ اب صرف ایک دہاڑی لگانے والا معاملہ ہے، بہت سال سے ایک جو معاملہ چل رہا ہے وہ صرف ایک اپنی تنخواہ یا اپنی ایک دہاڑی کے چکر میں ہوتے ہیں، کام سیکھنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ بڑی ایک ہماری ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ناکامی ہے کچھ گورنمنٹ کے سر اداروں اس کی میں بھی۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جو ابھی آپ نے مالیوں کی بات کی ہے کہ پہلے ان کو سیکھنے کا شوق ہوتا تھا، اب نہیں ہے، سر یہ گیپ کہاں پہ ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ معاشی طور پہ مسئلہ ہے یا ہمارا ذہنی مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ ہر کوئی تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ کمانا چاہتا ہے، جی تو ان کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے جی۔ اس کے لیے کم از کم ایک نیا جو بندہ ہم رکھتے ہیں وہ کم از کم 2-3 سال کا ٹائم دے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ صحیح۔ تو وہ 6 مہینے کام کریں گے، 6 مہینے کام کرنے کے بعد ان کو کہیں اور سے کوئی آفر آئے گی جو کہ مالیوں کی بھی نہیں ہوگی، کسی فیکٹری سے آفر آ جائے گی، کسی اور جگہ سے آفر آ جائے گی، تو وہ یعنی وہ تنخواہ کو چھوڑ کے اگر زیادہ تنخواہ ان کو مل رہی تو وہ وہاں پہ موو کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ سیکھنا کوئی نہیں چاہتا، وہ صرف ایک پیسے کی دوڑ لگی ہوئی اور اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے۔ بالکل سر، ہر جو پودا ہوتا ہے یا پھول ہوتا ہے اس کے انسانی نفسیات یا مزاج پہ بلا شبہ اثر ہوتا ہے، تو اتنے انواع و اقسام کے پھول آپ اپنے گھر میں سالہ سال سے اگا رہے ہیں، تو آپ کی نفسیات، آپ کے مزاج پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا جی، بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے۔ آج کل باہر کے ملکوں میں اس پہ تھیراپیز ہو رہی ہیں جی۔ جو ذہنی مریض ہیں اور جو ڈپریشن کے مریض ہیں، ان کو پھولوں میں لے جا کے بٹھایا جاتا ہے، ان سے پھول لگواتے ہیں، ان سے پودے لگواتے ہیں اور ان کی تھیراپی کی جاتی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے ان کے تجربات سے کہ ان لوگوں پہ جو ڈپریشن کے اور دماغی مریض ہیں ان پہ ان کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی ایسی ظاہر ہے کہ جہاں لگے ہوں گے جی، اور آج کل کا جیسا ہمارا ماحول ہے، ملکی ماحول جس طرح کا چل رہا ہے، ایک ٹینشن والی سچویشن چل رہی ہے، تو اس میں یہ ایک بڑا اچھا کردار تو کہہ سکتے ہیں کہ نعمت ہے۔ نعمت ہے جی۔ یہ ہمارے گھر کے باہر سے جیسے کوئی محلے دار ہیں، راہگیر گزرتے ہیں، وہ اندر آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے جو نیبرز ہیں وہ آ کے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کی ٹیبل بھی لگی ہوئی ہے، یہ کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ پرماننٹ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہم کسی کو روک ٹوک نہیں کرتے، جو آتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، چائے پیتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ میرے دوست احباب جو ہیں، میرے اسکول کے فرینڈس جو بچپن کے ہیں وہ آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس طرح سب سے ملنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور سب کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور ایک تھیراپی بھی ہو جاتی ہے سب کی، کہ اس طرح کے حالات میں جب آپ اس طرح کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ایک ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے انسان۔ سر کافی ایکسپینسو شوق ہے بلا شبہ، اور کس طرح مینج کرتے ہیں سر؟ جس طرح لائف ٹف جا رہی ہے، جس طرح کے ملک پاکستان کے حالات ہیں، اکانومی کے مسائل ہیں، تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس طرح کے شوق کو پالنا تھوڑا سا مشکل فیل نہیں ہوتا یا ایزی مینج کر لیتے ہیں سر؟ بالکل مشکل ہوتا ہے جی۔ اب جیسے ڈالر کی قیمتیں وغیرہ جی اوپر چڑھیں، پھر اس کے بعد کچھ پابندی لگ گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، پھولوں کے بیج نہیں آ رہے تھے باہر سے، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ لوکل جو بیج تھے کچھ وہ تھے، کچھ چوری چھپے کچھ لوگ لے بھی آتے ہیں، تو وہ
آ کے واقعی میں مہنگے داموں بیچتے تھے اور سارا اس طرح کا معاملہ تھا، تو کافی مشکل ہوتی تھی۔ اس میں ہم کرتے ہیں جی کہ اپنے کچھ بیج بنا لیتے ہیں، بہت سی ایسی ورائٹیز ہیں جن کے بیج بن جاتے ہیں یہاں پہ، اور وہ اگلے 1-2 سال تک اچھی فلارنگ کر اسٹاک کر لیتے ہیں سر؟ جی، بیج اس کا نکال کے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کسی ٹھنڈی جگہ پہ، فریج میں یا اے سی والے کمرے میں یا اس طرح سے، اور پھر ان کو جب سیزن آتا ہے تو لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ذرا ایکسپینسز مینیج بھی ہو جاتے ہیں اور خرچہ بھی کم آتا ہے اس کا۔ سر اتنا خوبصورت ماحول، اتنا خوبصورت گلستان آپ نے سجایا ہوا، کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹک ٹاک بنانا ہے یا کوئی مووی کا کلپ بنانا ہے یا کبھی ناز خان کا، کسی نے آپ کو کہا کہ سر ہمیں اجازت دے دیں؟ جی جی بالکل، یہ اکثر یہاں پہ جی جو جن کی جیسے شادیاں جس سیزن میں ہو رہی ہوتی ہیں، دسمبر میں تو کافی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کا جو فوٹو شوٹ وغیرہ ہے وہ ہوتا ہے، اور بے تحاشا لوگ یہاں پہ ہم سے جگہ بھی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے اگر کوئی اپنی یہ تصویریں وغیرہ جیسے دلہا دلہن کی تصویر بنانی ہے یا کوئی اپنے کسی خاص موقع کی انہوں نے تصویر بنوانی ہے تو وہ یہاں آ کے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک نیا جوڑا شادی شدہ آیا ہوا تھا، تو ان کی کوریج وغیرہ کی، یہ فوٹوگرافرز کو پتہ ہے جو مشہور فوٹوگرافرز ہیں آج کل، تو وہ ان کو اس جگہ کا پتہ ہے جی، تو وہ اکثر لوگوں کو لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو ہماری طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی ان کو اگر کھنچوانا سر چاہتے کچھ ہیں۔ پھول علاقائی طور پر اور لوکل لیول پہ آپ ان کو نرسری میں تیار کرتے ہیں پھر اگاتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں سر وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ امپورٹڈ زیادہ تر بیج ہی آتے ہیں جی امپورٹ ہو کے، اس میں ڈیجیٹیلس ہے، ڈیلفینیم ہے، پٹونیا کی یہ جو ویرائٹیز ہیں یہ بھی بیسیکلی پاکستان میں سر یہ اویلیبل نہیں ہے؟ پاکستان میں بن نہیں رہا جی، کچھ لوگ لوکلی بنا رہے ہیں اس کو، لیکن اس کی پھر کوالٹی 1-آدھا سال تو ٹھیک رہتی ہے اس کی کوالٹی، لیکن جب آگے کوئی 1-2 سال کے بعد جب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر پھول کی وہ کوالٹی، رنگت، وہ چیز نہیں رہتی۔ یہاں پہ ہمارے بیڈ لک ہے ایک کہ اس پہ کام اتنا نہیں ہو رہا، زراعت کے شعبے میں بھی اتنا کام نہیں ہوا، اس چیز پہ بھی اتنا کام نہیں ہوا، حالانکہ اس سے بہت زیادہ جو سرمایہ ہے وہ ارن کیا جا سکتا ہے، ملکی جیسے حالات ہیں تو یہ اس پہ کام کر کے تو بہت زیادہ ملک کو فائدہ دیا جا سکتا ہے، معاشی طور پہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی خوبصورت سا پیغام دینا چاہیں؟ بس میں تو یہی کہوں گا جی کہ جیسے اکثر ہم کیلنڈرز میں دیکھتے ہیں یا ہم موویز پہ یا یوٹیوب پہ یا اس طرح سے جب کوئی چل رہا ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ وغیرہ یا اس طرح کی وہ کیلنڈر پہ ان کی تصویریں آئی ہوتی ہیں، بلک میں پھول لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ ٹیولپس لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے جی کہ اکثر لوگوں نے جیسے ان کی بالکنیز ہوتی ہیں وہاں پہ 4-4 5-5 گملے خرید کے تو وہ رکھے ہوتے ہیں، اور جب آپ ایک بلڈنگ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بلڈنگ پوری پھولوں سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہم کوئی ہمارے جیسے ادارے ہیں، جیسے یہ ہارٹیکلچرل سوسائٹی ہے یا PHA ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، یہ لوگوں کو اگر فری آف کاسٹ لوکل بیج بنا کے، جیسے ان کی نرسریز بھی ہیں PHA کی، تو یہ لوکل بیج بنا کے پنیری اگر فری آف کاسٹ لوگوں کو دیتے ہیں، جیسے نمائش پہ لوگ آتے ہیں، اب ریس کورس میں نمائش لگی ہوئی ہے، وہاں 3-3.5 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں، تو ان کو اگر ایک گملہ بھی دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ 3-3.5 لاکھ گملے جب لاہور میں لگیں گے تو وہ اس کا ایک ماحول ہی الگ میں اضافہ ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ سب سے یہی ہے کہ اپنے طور پہ بھی لگائیں، سب کچھ گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا، انسان نے خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نرسریز اویلیبل ہیں، مالی اویلیبل ہیں، گورنمنٹ کے ادارے اویلیبل ہیں، آپ وہاں پہ جائیں، جا کے پھول لیں، اپنے گھروں میں لگائیں، اور ڈپریشن سے اور اس طرح کی چیزوں سے آج بالکل آخر میں بڑی خوبصورت میاں صاحب نے بات کی کہ سارا کچھ گورنمنٹ نے نہیں کرنا، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی پھولوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ معطر ہوں اور آپ بھی ڈپریشن اور دوسری جو آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں ان سے آپ کو نجات مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔